बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। डेरे इस्माइल ख़ान में पुलिस पर दो बड़े हमले किए गए हैं और एक हमले में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जिनमें एक SHO भी शामिल है, एक DSP उसमें ज़ख्मी हुआ है। इससे पहले जो एक हमला किया गया था, एक DSP उस हमले में महफूज रहा। ये वाक़या और इसकी तफसील और साथ में कुछ और अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन वाक़यात की तफसील आपके सामने रखनी है। और मालाकंड से फ़ौज की वापसी का और तमाम तर इख्तियार या सिक्योरिटी जो मामलात हैं, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या CTD के हवाले करने का जो फ़ैसला सिक्योरिटी इजलास में सामने आया था, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है और सुहेल आफरीदी की हुकूमत, ये एक बहुत बड़े इम्तिहान से दो चार है। क्योंकि मालाकंड ज़ाहिर है कि एक ऐसा ज़िला या ऐसा डिवीज़न नहीं है कि जिसकी सरहद या जिसकी बाउंड्रीज़ जो हैं ये इंटरनेशनल सरहद के साथ नहीं मिलती। मालाकंड डिवीज़न की जो सरहदें हैं ये अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं। इस मामले पर तफसीली बात करनी है। सबसे पहले ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है डेरे इस्माइल ख़ान में, थाना पनियाला की हदूद हैं, वांडा बर्ड में, ये मिलिटेंट्स के साथ फायरिंग के तबादले में SHO समेत 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि DSP पहाड़पुर सर्कल और उनका ड्राइवर ये ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़ये के बाद बताया गया है कि वहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और पुलिस की मज़ीद जो भारी नफरी है वो इस इलाके में पहुँचा दी गई है। इस इलाके को घेरे में लिया जा चुका है और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर इतलात ये हैं कि हमलावर इस इलाके को छोड़कर यहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। तफसीलात इस वाक़े की ये हैं कि तहसील पहाड़पुर का इलाका वांडा बर्ड, यहाँ पे पुलिस को मिलिटेंट्स की मौजूदगी की इतला मिली, जिस पर पुलिस पार्टी जिस तरह मामूल होता है कि जब भी कोई इस तरह की इतला होती है तो फ़ौरी तौर पर तैयार पुलिस जो है उस इलाके की तरफ रवाना कर दी जाती है और ऐसा ही हुआ। और इस दौरान गात लगाए जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, फायरिंग का तबादला होता रहा, लेकिन चूँकि पुलिस पार्टी के ऊपर ये बहुत अचानक हमला किया गया था, पहले से मिलिटेंट्स तैयार थे और शायद पहले से उनको पता था कि पुलिस आ रही है, तो रास्ते में जिस मकाम पर ये मौजूद होते हैं, जिस मकाम पर ये छुपे होते हैं, तो उनके लिए उस इलाके में घात लगाना बहुत आसान होता है। और यही हुआ और यही देखा गया कि इस फायरिंग के नतीजे में SHO पनियाला फ़हीम मुमताज़ ख़ान मरवत, कांस्टेबल तोक़ीर, कांस्टेबल इरफान और कांस्टेबल ग़ुलाम सुबहानी जाम शहादत नोश कर गए, जबकि DSP पहाड़पुर सर्कल हाफिज़ मोहम्मद अदनान खान और उनके ड्राइवर मोहम्मद तारिक खान शदीद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें फ़ौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वाक़े के बाद वहाँ पे इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है। दाखिली और ख़ारजी जो रास्ते हैं उन पर पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदियाँ हैं और मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इस वाक़े के बाद वो फ़रार होने में कामयाब हो गए हैं। ये सिलसिला ज़ाहिर है कि जनूबी अज़ला के हवाले से जब हम बात करते हैं और फिर हम डेरे इस्माइल ख़ान डिवीज़न और बन्नू डिवीज़न की बात करते हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, डेरे इस्माइल ख़ान, ये वो इलाके हैं कि जो मुसलसल निशाने पर हैं और डेरे इस्माइल ख़ान में इससे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। आज एक और DSP के ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, लेकिन वो इस हमले में अच्छी बात यह है कि महफूज रहे, इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुछ और जो वाक़यात हुए हैं वो भी मैंने आपके सामने रखने हैं। ये बन्नू में पुलिस वैन पर मिलिटेंट्स ने हमला किया है। ताना हवेद की हदूद हैं, गुलबहार चौक है और पुलिस गाड़ी पर जब फायरिंग की गई तो शदीद फायरिंग का यहाँ पर भी तबादला हुआ। पुलिस ने बताया गया है बन्नू पुलिस की जानिब से कि मौसर जवाबी कार्रवाई की और यहाँ पर भी जो मिलिटेंट्स थे ये फ़रार हो गए और कुछ मिलिटेंट्स के ज़ख्मी होने की इतला भी बन्नू पुलिस ने दी है। मज़ीद नफ़ी इस इलाके में भी पहुँचाई गई है, ये बताया गया है। और ये कुछ और वाक़यात जो हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के तुलो अर्ज़ में ये मामूल है और इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रता कि जब मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो इस किस्म की अफसोसनाक ख़बरें आप तक नहीं पहुँचा रहा हूँ। तो बहुत कम मौका मिलता है कि अच्छी ख़बरें आपके सामने रख सकूँ। बाजोड़ में एक वाक़या कि मिलिटेंट्स ने एक और सियासी शख्सियत की रिहाइशगाह पर दस्ती बम से हमला किया है और ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं नवाबज़ादा वहीद ख़ान, इसके मकान के ऊपर
دستی بم پھینکا گیا ہے خوش قسمتی سے اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے قبل جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے اوپر اس نوعیت کے حملے ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں پر بھی یہاں پر حملے ہو چکے ہیں۔ اور اگر باجوڑ کی بات کی جائے تو سب سے بڑا واقعہ جو تھا وہ جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن کے اوپر خودکش حملہ تھا، جس میں 80 کے لگ بھگ افراد شہید ہو گئے تھے، اور اس حملے کی ذمہ داری داعش خراسان نے قبول کی تھی۔ اور اگزئی سے خبر ہے، غلجو میں امام مسجد کو اغوا کرنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ تھانہ غلجو کی حدود ہیں، DDM دڑا دڑ مامازئی یہ علاقے کا نام ہے۔ یہاں پہ جامع مسجد کے امام مولانا اجمل کو 3 روز قبل نامعلوم مسلح افراد نے اغوا کیا تھا، اور آج اس کی لاش اسی علاقے سے برآمد ہوئی اور اس کو ذبح کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ہے ظاہر ہے، اور مقامی جو پولیس ہیں انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، اور مزید شواہد جو ہے اس واقعے کے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے کس تنظیم کا یا کسی انفرادی یہ فعل ہے یا کسی تنظیم نے یہ کام کیا ہے، یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ جو واقعات کا تسلسل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں جنوبی اضلاع کی، اور جیسے میں نے ڈیر اسماعیل خان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، اور 2 واقعات ہوئے۔ ایک میں جو DSP کلاچی محمد اسلم خان بلوچ، ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا، لیکن وہ محفوظ رہے، اور یہاں پر بھی بتایا گیا کہ جی جو ملیٹنٹس ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو بنو پولیس پر ایک حملہ کیا گیا ہے، اس میں 3 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں، 9 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے شمالی وزیرستان سے کہ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ دن میرلی میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا تھا۔ اس کارروائی میں 2 ملیٹنٹس جو ہے یہ مارے گئے تھے۔ اسی طرح اگر آپ خیبر پختونخوا کے وسطی اضلاع دیکھیں، قبائلی باقی اضلاع دیکھیں، تو یہاں سے بھی تسلسل کے ساتھ واقعات جو ہیں یہ سامنے آتے رہے ہیں۔ بنو میں ایک تھانہ ہے، تھانہ منڈان، اس کی حدود میں ملیٹنٹس نے بھاری ہتھیاروں سے پولیس پوسٹ فتح خیل کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جو ہے دونوں جانب سے 1 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور اس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع جو ہے یہ موصول نہیں ہوئی۔ جو صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا کی ہے، تو ایک بیچ میں جب ہم بیانیے کی جنگ دیکھتے ہیں، جب ہم موقف میں تبدیلی دیکھتے ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے، تو پھر بہت ساری چیزوں میں اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، بہت سارے معاملات میں، کہ وفاقی حکومت، وفاقی سیکیورٹی ادارے اور خیبر پختونخوا حکومت ایک پیج کے اوپر ہوں، تاکہ بیچ میں گیپ نہ ہو اور ملیٹنٹس کو وہ گیپ نہ ملے کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ حالات دن بدن خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ گیپ ہم نے فل اپ ہوتے ہوئے دیکھا جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جب وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی، اور پھر ایپیکس کمیٹی کے فالو اپ میں ایک اور سیکیورٹی اجلاس ہوا، جس کی تفصیل میں پچھلی ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ اس میں ایک فیصلہ مالاکنڈ کے حوالے سے کہ یہاں سے فوج اپنے تمام تر جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دے گی، یہاں سے چلی جائے گی، اور پولیس اور CTD اور باقی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ یہ سارے معاملات دیکھے گی۔ اب مالاکنڈ ڈویژن میں ظاہر ہے کہ مالاکنڈ ہے، اس میں باجوڑ ہے، اس میں چترال ہے، اور باجوڑ اور دیر کا جو ڈسٹرکٹس ہیں، یہ آپ دیکھیں تو یہ براہ راست افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب افغانستان کی سرحد کے ساتھ جو سرحدی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ سرحد اور بارڈر مینجمنٹ کے جو معاملات ہیں وہ تو وہی دیکھے گی، وفاقی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہی وہ ادارے دیکھیں گے۔ لیکن چونکہ یہ سرحد کے ساتھ واقع علاقے ہیں، چترال میں ناخوشگوار واقعات ہوتے رہے ہیں، دیر میں ہوتے رہے ہیں، باجوڑ میں ریسنٹلی ماموند اور لوئے ماموند میں ایک آپریشن ہوا ہے، وہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کی، وہاں پہ بھی ملیٹنٹس کی موجودگی، اور جیسے میں آج کی تفصیل میں بھی بتا رہا تھا کہ آج بھی وہاں پہ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ کیا سوالات ہیں؟ کیا خیبر پختونخوا حکومت، سول ایڈمنسٹریشن، پولیس، CTD یا باقی جو سول ادارے ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، کیا اتنی صلاحیت ہے کہ یہاں پر جو ملیٹنسی ہے، جو دہشت گردی ہے،
یہ جو ایک اژدہا ہے اس کو کنٹرول کر سکے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ایک بڑے امتحان سے سہیل آفریدی کی حکومت جو ہے وہ دوچار ہے، کیونکہ اس مالاکنڈ کو ماڈل کے طور پر دیکھا جائے گا اور یہی ماڈل پھر خیبر اور اکزئی اور کرم میں اپلائی کیا جائے گا اگر یہاں پہ کامیابی ہوتی ہے۔ اسی مالاکنڈ کے اندر سوات آتا ہے، مالاکنڈ ڈویژن کے اندر، اور سوات میں ماضی میں جس طریقے سے آپریشن ہوا اور جس طریقے سے ان علاقوں میں مولانا صوفی محمد کی تحریک اور ملا فضل اللہ اسی سوات سے ان کا تعلق تھا، تو یہ بہت سارے معاملات اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے کہ یہاں پہ ایک بڑے امتحان سے صوبائی حکومت دوچار ہوئی ہے اس فیصلے کے بعد، لیکن اب یکسوئی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اس علاقے کو ماڈل کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ صرف سیکیورٹی معاملات نہیں ہیں، گڈ گورننس یہ بھی دکھانا ہوگا، اور وہاں پہ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے پاس اپنی اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو بہت سارے علاقوں میں شاید فوج کی ضرورت، ایف سی کی ضرورت نہ پڑے، لیکن کسی بھی وقت ضرورت پڑنے پر فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر یہ ماڈل ناکام ہوتا ہے خدا نخواستہ، تو پھر ظاہر ہے کہا جائے گا کہ جناب نہیں کر سکی، خیبر پختونخوا حکومت نہیں کر سکی، اور پھر ظاہر ہے کہ خیبر کرم اور اکزئی میں اس ماڈل کو پھر اپلائی نہیں کیا جا سکے گا۔ جس طریقے سے یہ آوازیں اٹھتی رہی ہیں کہ جی فلاں فلاں علاقوں سے فوج چلی جائے اور پھر پولیس کے حوالے کیا جائے، جیسے لکی مروت میں پولیس اہلکاروں نے باوردی احتجاج کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے ملیٹنٹس ہیں اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پولیس کو ایکوپمنٹس کی بھی ضرورت ہے، جدید آلات کی بھی ضرورت ہے، جدید ہتھیاروں کی بھی ضرورت ہے، بختر بند گاڑیوں کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نفری کی ضرورت ہے۔ اب پورا سی ٹی ڈی جو ہے خیبر پختونخوا کا ہے، اس کی نفری کیوں نہیں بڑھائی جا رہی، اس کا جو استعداد کار ہے وہ بڑھایا کیوں نہیں جا رہا؟ تو یہ سوالات ہیں، اور ان سوالات کا جواب بھی خیبر پختونخوا حکومت نے دینا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں خیبر پختونخوا حکومت اکیلے ایک صوبائی حکومت کے اوپر سارا بوجھ ڈالنا یہ قریب انصاف نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کو، وفاقی اداروں کو ٹھیک ٹھاک اس میں عملی کردار بھی ادا کرنا ہوگا، مدد بھی کرنا ہوگی۔ اگر وفاقی حکومت کی کہیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مدد ضرور یہاں پہ نظر آنی چاہیے۔ اور جس طریقے سے ایک بڑا چیلنج ہے دہشت گردی کا، تو اس سے نمٹنے کے لیے یہ صرف ایک صوبائی حکومت کا، صرف ایک فورس کا کام نہیں ہے، یہ مل کر کرنے کا کام ہے۔ اور یہ جو اچھی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، اس کی امید ہے کہ اچھے اثرات جو ہیں یہ سامنے آئیں گے۔ انڈر 15 گیمز کا افتتاح کیا آج سہیل آفریدی نے جمرود کے اندر۔ یہ خیبر قبائلی ضلع ہے، پشاور کے ساتھ متصل ہے، آپ کو پتہ ہے۔ یہاں پر ان گیمز کا افتتاح ہوا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان گیمز میں کوئی ایک بھی گیم خیبر سمیت جہاں پہ افتتاح ہوا ہے، کسی قبائلی ضلع میں ان گیمز کا انعقاد نہیں ہوگا۔ پشاور میں، باقی اضلاع میں یہ گیمز ان کا انعقاد ہوگا، لیکن ان میں قبائلی اضلاع کے جو انڈر 15 پلیئرز ہیں یہ ان میں شامل ہوں گے۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی کہ ایک آئیڈیل صورتحال ہوتی، جو باجوڑ، مومند، خیبر، کرم اور اکزئی اور باقی قبائلی علاقوں کے جو پلیئرز ہیں، جو کھلاڑی ہیں، وہ وزیرستان میں کھیل رہے ہوتے، وزیرستان کے کھلاڑی باجوڑ میں کھیل رہے ہوتے، اور جو خیبر کے کھلاڑی ہیں یہ کرم میں کھیل رہے ہوتے، لیکن چونکہ صورتحال وہاں پہ ایسی ہے نہیں۔ اب یہاں پہ اگر پشاور میں بھی انعقاد ہو رہا ہے اچھی بات ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی گراؤنڈز ہونے چاہیے، وہاں پہ کھیلوں کی سرگرمیاں ان کو فروغ ملنا چاہیے، وہاں کے جو کھلاڑی ہیں جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں ان کو مواقع ملنے چاہیے۔ جس طریقے سے پی ایس ایل کے میچز کا اعلان کیا گیا ہے کہ پشاور میں انعقاد ہوگا، تو پشاور نسبتاً ایک محفوظ شہر ہے باقی شہروں، باقی قبائلی اضلاع کی نسبت اگر آپ دیکھیں، اور ہماری دعا ہے کہ یہ پی ایس ایل کے میچز کا پرامن طریقے سے انعقاد ہو تو بہت سارے معاملات جو ہیں یہ آگے بڑھنے میں مدد ملے گی، ریونیو کے حوالے سے، اور کھلاڑی آئیں گے، باقی شہروں سے لوگ آئیں گے، پشاور میں گھومیں گے پھریں گے، تو ظاہر ہے کہ ایک سیکیورٹی بھی بڑھانی ہوگی اور اس جانب بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی، اور پھر قبائلی علاقوں میں جو سہولیات کم ہیں ان کی جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ فوکس اگر نوجوان نسل رہے گی تو ظاہر ہے کہ مستقبل کے لیے ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت ہم دیکھ سکیں گے کہ اگر نوجوانوں کو تعلیم، روزگار، ہنر اور سپورٹس کی سرگرمیوں کے مواقع دیے جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس شدت پسندی کی جو ایک لہر ہے اس میں بتدریج ہمیں کمی دیکھنے کو ملے گی۔ میرا چینل آپ
آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ کر لیجیے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. یہ ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کہاں سے، کون سے شہر سے اور کون سے ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. بہت شکریہ.